जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है वो अस्माउल हुस्ना के ऊपर है। पिछली दफ़ा हमने जो अस्माउल हुस्ना पढ़े उसमें अल रज़ाक, अल अलीम, अल फत्ताह, अल काबिज़ और अल बासित थे। आज हम इसी तरह 5 और अस्माउल हुस्ना के बारे में ज़ुबैर साहब से सीखेंगे। जी ज़ुबैर साहब। जी जज़ाकल्लाह खैर जी। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। बिल्कुल जी। आज हम 5 अस्मा पर हमारी उमूमी इरादा था कि हम इस पर बात करेंगे, लेकिन चूंकि अब जो अस्मा आ रहे हैं ये पेयर्स की शक्ल में है, तो हमने इनके 5 पेयर्स बना दिए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इन 5 पेयर्स में दो दो नामों को ले लें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज जो अस्मा हैं उनमें इसम अल खाफिज, अर्राफ है, ये एक पेयर है। दूसरा नाम जो है, दो नाम जो हैं वो अल-मुअज़्ज़, अल-मुदिल, ये दो नाम हैं। इसी तरीके से तीसरा पेयर है अस-समी, अल-बसीर, और चौथा पेयर है अल-हक्म, अल-अदल, और अल-लतीफ़, अल-खबीर। तो ये हमारे पास 10 नाम तकरीबन ये बन जाएंगे जी। और 5 वैसे इनके टॉपिक्स हमारे जो हैं वो 5 ही रहेंगे, क्योंकि इनमें पेयरिंग है और हम बताएंगे कि कैसे ये पेयरिंग और शेयरिंग के साथ जो है ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खफावा, खफावा के मादे पर हाफिज का लफ्ज़ जो है इसम आया है, और उसके साथ इसम आया है अर्राफ, अर्राफ। तो जैसे कि साबका प्रोग्राम्स में भी हम बता चुके हैं कि बेसिकली द वर्ड्स ऑफ गॉड इज द वर्क ऑफ गॉड। तो हमने जब भी अस्मा की बात करनी है तो हमने ये देखना है कि मकाम क्या है, नाम क्या है, और काम क्या है। इन तीन चीज़ों का अगर इंतखाब बेहतरीन अंदाज में हो जाए तो ये मैं ही समझता हूँ किसी भी बामल इंसान के लिए जो है ये नाम जो है वो बहुत वो उनसे इस्तेफादा कर सकता है। तो आज दो नाम जो हैं जी जिनसे हम इब्तिदा कर रहे हैं, ये अलखाफिज, अर्राफ है। अर्राफ है पहले ले लेते हैं, अलखाफिज हालांकि पहले है, लेकिन हम राफिद को, राफे को बताना चाहते हैं कि बुलंद करने वाला, बुलंद। अलखाफिज पस्त करने वाला, और अर्राफ बुलंद करने वाला। इनको पेयर इसलिए बनाया है कि बाज़ औक़ात जब एक नाम को लेंगे तो फिर वो एक नेगेटिविटी भी ज़हन में आती है कि ये कैसा खुदा है कि जो पस्त करता रहता है, जो दूसरों को नीचा करता रहता है, दबाता रहता है। तो इसके लिए पेयरिंग का होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए यहाँ से आज हमने ये एक अंदाज इख्तियार किया। अलखाफिज पस्त करने वाला, अर्राफ़ बुलंद करने वाला। ये दोनों अस्मा एक दूसरे के ज़रिए मुकम्मल हैं और मुतवाज़िन हैं। ये दोनों अस्मा कि जाहिर है पस्त करने की सलाहियत उसी के अंदर हो सकती है कि जो बुलंद करना जानता हो या बुलंद करने की ताकत जिसके पास हो। तो अल्लाह जो है वो अर्राफ़े है, बुलंद है। और राफ़े ये चाहता है कि इंसानियत भी अपने किरदार, अपनी गुफ्तार, अपनी सीरत और सूरत में बुलंद हो जाए। वो जो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया और रफ़अना लका ज़िक्रक, अब उसमें इंतखाब तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, लेकिन खिताब जो है वो आप देख लीजिए कि वो पूरी इंसानियत से है। तो वरफ़अना लका ज़िक्रक, तो पता चला कि किसी भी फर्द की इनफरादी या किसी कौम की इज्तमाही रिफत का ताल्लुक उनके जिक्र से है। जो लोग अपना जिक्र याद रखते हैं, जो लोग हकायक को याद रखते हैं, अपने फ़राइज़ को याद रखते हैं, ये वो लोग हैं कि जिनको रिफतें मिलती हैं। तो कुरान करीम में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये आयत आई है, व रफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, उस पर हम बहुत पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं। यहाँ पर शॉर्टली थोड़ा सा बता दें
کہ جو لوگ نفسیات کے علم کو جانتے ہیں، سائیکالوجی کو جانتے ہیں، ان میں جو کانفیڈنٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کے لیے ایک سب سے بیسٹ فاؤنڈیشن یہ ہوتا ہے، سب سے بڑی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان خود اپنی نگاہ میں محترم ہو جائے، معزز ہو جائے۔ جو انسان اپنا مقام نہیں رکھتا وہ دوسروں کی نظر میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ تو وہ جو فرمایا گیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو ہم نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یعنی کہ سب سے پہلی جو تبدیلی آئی ہے وہ آپ کی ذات سے آئی ہے، اور پھر یہ ساری تبدیلی کائنات میں پھیلی ہے۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ رفعت انفرادی یا قومی دونوں صورتوں میں انہی کو ملے گی کہ جن کی نگاہ جو ہے وہ اپنے ذکر پر بہت گہری ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ کریم جو ہے وہ رافع ہے، وہ بلند کرنے والا ہے۔ یہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پہلے تو الخافض کو دیکھ لیں کہ یہ خافض کی جو خافض کا اسم ہے یہ کن شخصیات پر لاگو ہوتی ہے یہ صفت۔ تو ان شخصیات میں آپ دیکھ لیجئے کہ ظلم کرنے والے، تکبر کرنے والے، لادینیت کرنے والے، کرپشن کرنے والے، ہر وہ انسان کے لیے صفت الخافض کام کرتی ہے کہ جو انسان جو ہے وہ خدا کی بنائی ہوئی کائنات میں کسی قسم کی بھی کرپشن کرتا ہے، چاہے وہ کردار کی ہو یا گفتار کی، ہر صورت میں ایسے لوگوں کے سامنے صفت الخافض آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور اسی کے بالکل برعکس وہ لوگ جو مومنین ہوں گے، جو کمفرٹ زون میں رہنے والے نہیں ہیں، جو حقوق کی ریلیاں نکالنے سے پہلے اپنے فرائض پر نگاہ دوڑانے والے ہوں گے کہ کیا ہم نے اپنے فرض ادا کر دیے ہیں، تو جہاں پر فرض پورے ہو جائیں وہاں پر حقوق مانگنے نہیں پڑتے بلکہ حقوق مل جاتے ہیں۔ تو یہاں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ رفعت جو ہے وہ مومنین کے لیے ہے، اور خافض کا قانون جو ہے وہ جو مجرمین ہیں ان کے لیے ہے، جو اس قانون کو، اس نظام کو نہیں مانتے، کرتے کیا ہے، ظلم اور سرکشی کا عمل کرتے ہیں، جبکہ رافع میں اطاعت کی جزا ملتی ہے۔ جس چیز کے اندر آپ اطاعت کرتے ہیں اس کی آپ کو جزا ملتی ہے۔ اس میں میں چاہوں گا کہ اگر آپ نے صفت الخافض کو دیکھنا ہو تو سورہ الواقعہ 56 کی 3 اگر آپ دیکھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی وقوع پذیر ہوگی، لیس لوقتها کاذبہ، وہ وقت اس کے جھوٹ کا نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، خافضۃ الرافعہ، کسی کو نیچا کرنے والی اور کسی کو بلند کرنے والی۔ اب یہ دونوں صفات الخافض والرافع آپ دیکھیں ایک ساتھ یہاں پر، آپ اس کا پورا مادہ جو ہے وہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، یہاں پر الخافض والرافع۔ الخافض والرافع یہ بھی یاد ذہن میں ہمیں رکھنا ہوگا کہ یہ کسی من مرضی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ متعین اقدار کی بات ہو رہی ہے، احکام کی، قوانین کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں ایک انسان اپنے عمل کے ذریعے یہ اختیار کرے گا کہ وہ صفت الخافض کی کیٹیگری میں اس پر ایکٹیو ہوگی یا صفت الرافع اس کے لیے جو ہے کام کرے گی۔ تو یہ کسی بھی انسان کا عمل جو ہے وہ متعین کرے گا کہ وہ کس کا جو ہے وہ متحمل ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ دونوں اسماء بتاتے ہیں کہ اللہ کا نظام جو ہے وہ منصفانہ ہے، جو بلند کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ پست کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اسم الخافض سے استفادہ کریں یا اسم الخافض کی صفت کو متحمل ہوں یا اسم الرافع کی صفت سے استفادہ کریں۔ تو یہ دو نام جو ہیں جی، الخافض والرافع۔ اس کے بعد جی ہم چلیں گے دوسرے دو نام جو ہیں، یہ نام ہیں المعز، المذل۔ یہ دو نام المعز، المذل۔ المعز جو ہے یہ کہتے ہیں جی عزت دینے والا، عزتوں والا، عزت دینے والا، وقار دینے والا، معزز کرنے والا۔ المذل پھر یہ پیر ہے،
रुस्वा करने वाला। जिस तरह कि अल-खाफिद व राफ़िअ है, इसी तरीके से ये दो नाम भी हमारे सामने आ जाते हैं जी। इसको अगर आपने देखना हो, ये 3 की 26 जी, बहुत माजरत चाहता हूँ मैं, 3 की 26 है जी, बहुत माजरत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अब यहाँ पर भी पेयर के अंदर ये दोनों नाम जो हैं, अल मुइज़्ज़ वल मुदिल, ये दोनों आ गए हैं। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, और इस पर हम बहुत ज़्यादा पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर दोबारा दोहरा देते हैं कि कुरान करीम में शाअ और इज़्न में कुरान करीम फ़र्क करता है। एक मानी के लिए कुरान करीम दो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। जब वो अ, शाअ का लफ्ज़ लाता है तो वहाँ कैफ़ियत कुछ और होती है, और जब वो इज़्न का लफ्ज़ लाता है, यानी कि माशा अल्लाह और बिइज़्निल्लाह, तो आप देखेंगे कि शाअ का लफ्ज़ जहाँ पर आएगा वो खालिक और मखलूक दोनों के दरमियान मुनक़सिम हुआ है। यानी कि अल्लाह चाहता है तो उसने चाहने की ये सलाहियत हज़रत इंसान को भी दी है। इसी तरीके से अ, हम देखेंगे कि शाअ और इज़्न में क्या फ़र्क। अब जब ये चाहने की बात आई तो फिर ये इख्तियार अल्लाह ने हज़रत इंसान को भी दिया है। तो व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, कि जिसने चाही इज़्ज़त अल्लाह करीम उसे इज़्ज़त देता है, और जिसने चाही ज़िल्लत उसे उस कानून के मुताबिक वो ज़िल्लत भी मिल जाती है। और मैं आपको बताऊं कि शाह के अंदर तो इख्तियार है चाहने का, जो कि हज़रत इंसान को भी अल्लाह ने दिया है और ख़ुद अल्लाह के पास भी है। लेकिन इज़्न जो होता है वो आप देखेंगे कुरान करीम के अंदर ये वन साइडेड ऑर्डर होता है जी। इसमें किसी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं होता। शाह के अंदर बात जो होती है वो ऑप्शनल होती है। तो यहाँ पर फिर ये कानून हमारे सामने आ गया कि जब हमने अल्लाह की ये सिफ़त देखनी है, अल-मुइज़्ज़, तो हमने ये देखना होगा कि इसकी हिकमत अमली क्या है। हिकमत अमली ये है कि अल-मुइज़्ज़ की सिफ़त से अगर आपने इस्तिफ़ादा करना है तो आपको अपनी हिकमत अमली के अंदर इताअत, आजिज़ी, तवक्कुल और सिद्क़ लाना होगा। अगर आप ये चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अल-मुइज़्ज़ की सिफ़त से इस्तिफ़ादा कर सकूँ, तो मुझे इताअत, आजिज़ी, तवक्कुल और सिद्क़ की तरफ जाना होगा। जबकि अगर मैंने तकब्बुर, ज़ुल्म, कुफ़्र या निफ़ाक़ किया तो फिर मैं अल-मुज़िल की कैटेगरी में चला जाऊँगा। फिर वो सिफ़त मेरे सामने आकर खड़ी हो जाएगी और मुझे उसके मुतय्यन कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी, मिलकर रहेगी। ये है एक लॉ, एक निज़ाम, एक सिस्टम जो कुरान करीम ने इन अस्मा की शक्ल में हमारे सामने रखा है जी। तो यहाँ आप देखिए कि अल-मुइज़्ज़ और अल-मुज़िल, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अच्छा जी, अल-मुइज़्ज़ का नतीजा ये निकलता है जी कि दुनिया व आखिरत में वक़ार व नुसरत है, और अल-मुज़िल जो है ये दुनिया व आखिरत में शिकस्त और पस्ती का ज़रिया है। तो अब आप ये देखिए कि ये एक ही ज़ात ने अपनी दो-दो सिफ़ात आपके सामने रखी हैं कि अब ये इंसानी अमल तय करेगा कि वो किस चीज़ का मुतहम्मिल हो सकता है। इसके बाद जी हम अब तीसरे पेयर की तरफ चलेंगे, अस्समी अल बसीर। अस्समी अल बसीर, मैंने बताया कि लुगत के अंदर समी कहते हैं सुनने वाले को, बसीर कहते हैं देखने वाले को। लेकिन जब हम लिसान अल कुरान के अंदर आएंगे और अलिफ लाम की स्पेशलिटी को देखेंगे, तो फिर एक चीज़ हमारे सामने आएगी कि अलिफ लाम जब आता है तो वो उस चीज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल करता है, और वो इसे कहता है कि वो समी जो सुनने वाला है, अब वो अस्समी है, अलिफ लाम आएगा, अस्समी, लाम साइलेंट आ जाएगा इसमें, अस्समी। तो अस्समी कहेंगे अनकही को सुनने वाला। वो जो अनकही को सुनने वाला है वो अस्समी है। वो जो अनदेखे को देखने वाला है वो अल-बसीर है, अल-बसीर है। इसमें आप देख लीजिए कि एक हमारी आजिज़ी भी आपके सामने आ जाएगी कि हम आजिज़ हैं इन दोनों सिफ़ात के सामने।
کہ ہم اگر سمیع ہیں تو ہمیں ذریعہ چاہیے کہ میں اگر سننا چاہوں تو مجھے کانوں کی مدد چاہیے، مجھے ایک میکنزم کی ضرورت ہے جو میرے برین کے اندر کام کر رہا ہے، وہ میری سینسز کی کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے جو میری ذات میں کام کر رہی ہے، تو میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سبب کا محتاج ہوں اس سمیع کی جگہ پر آنے کے لیے۔ لیکن وہ السمیع ہے، اور السمیع کی اسپیشلٹی یہ بھی ہے کہ وہ ذریعے سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ ان تمام تر ذرائع کا محتاج نہیں ہے کہ اس کے کان ہوں گے تو وہ سنے گا، اس کے پاس بھی ایک میکنزم ہوگا تو وہ نہیں، وہ ان تمام تر چیزوں سے بہت بلند ہے۔ تو السمیع اور البصیر، السمیع اور البصیر کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت مقامات پر قرآن کریم کے اندر یہ نام دونوں اکٹھے آئے ہیں۔ ان ناموں کے اندر ایک کمال یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ انسانی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان کھلے ہوئے ہوتے ہیں، آنکھیں بعد میں کھلتی، تو انسان کی پیدائش جو ہے یہ انسان کو یہ اشارہ دے دیتی ہے کہ کامیاب وہی ہوں گے جن کے آنکھیں انہی کی کھلیں گی جن کے کان کھلے ہوئے ہوں گے۔ تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہماری آنکھیں تو کھل جاتی ہیں لیکن ہمارے کان بند ہوتے ہیں، تو بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ وہی انسان ایک بہترین بصیر عبد البصیر ہو سکتا ہے جو ایک عبد السمیع ہو یا عبد السامع ہو اور عبد السمیع ہو۔ یہ جو عبد السمیع ہے یہ ایک بہترین عبد البصیر بن سکتا ہے، اور اس کو اور بھی خیر اس کی بہت سی مثالیں ہم دے سکتے ہیں۔ السمیع کے اندر ایک اور بڑا خوبصورت احساس انسان کی انسانی ذات کے اندر جو بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، ان تبدیلیوں میں ایک بہترین تبدیلی یہ ہے کہ انسان ایک بہترین سامع ہو، اسے سننے کی تمیز ہو۔ جن لوگوں کو سننے کی تمیز ہوتی ہے انہیں بولنے کی تمیز ہوتی ہے، جن لوگوں کو سننے کی تمیز نہیں ہوتی انہیں بولنے کی تمیز نہیں ہوتی۔ تو انسان ایک بہترین سامع، اور اگر اس سامع کو یہ احساس ہو جائے کہ جو الفاظ میں ادا کر رہا ہوں میرا رب کریم ان کو سن رہا ہے، کوئی ہے جو مجھے سن رہا ہے، یہ احساس جس انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ میرے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ، بلکہ ہم وہ بتائیں گے سورہ رعد اگر آپ دیکھ لیجئے اس میں بھی ذرا زیادہ آسانی ہو جائے گی ہماری، 13 کی 10 اگر آپ دیکھ لیجئے، 13 کی 10، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ تو اب بتایا ہی جا رہا ہے کہ ایک جیسی ہے بات کہ کوئی انسان جو ہے وہ بات چھپ کے کرے یا وہ اونچا بولے، اونچی آواز میں بات کرے، اور یا وہ رات میں ہو یا دن میں، خدا کے لیے یہ تمام تر چیزیں بالکل ایک جیسی ہیں، رب کے لیے یہ تمام تر چیزیں ایک جیسی ہیں۔ یہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ اقوال، کہ وہ سرگوشی جو کبھی ہم کسی دوسرے کے کان میں یا خود اپنی ذات کے اندر کرتے ہیں، جس کو سننے والے جس کو ہمیں لگتا ہے کہ ہم میرے علاوہ اس سرگوشی کو کوئی نہیں سن رہا، تو ان سرگوشیوں کا ذکر آپ کو قرآن کریم کے اندر ملے گا۔ جب قرآن نے کہا کہ زکریا نے جب محراب میں کھڑے ہو کر خدا کو پکارا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس پکار کو رب کریم نے سنا، تو اب وہ جو پکار کی جس کو کوئی اور دوسرا نہیں سن رہا تھا وہ اللہ نے سنا۔ تو السمیع جو ہے وہ اس لیے السمیع ہے کہ ایک تو وہ ان سنی چیز کو وہ سنتا ہے کہ جس میں انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے علاوہ اور کوئی ہے نہیں، اور اگر انسان کو یہ احساس اس کی ذات کے اندر پیدا ہو جائے کہ میرا ایچ اینڈ ایوری ورڈ میری ذات پر اثر انداز ہوتا ہے، نہ کہ میری ذات پر اثر انداز ہوتا ہے بلکہ کائنات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہماری زبان اور کان کے درمیان چند انچز کا فاصلہ ہے، اور ہم جو ہیں وہ اپنی ذات کے فرسٹ لسنر ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ اب سائیکالوجی کے میدان میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے موڈز کا ٹرن آن اینڈ آف ہونا، اس کا تعلق آپ کے الفاظ کے ساتھ ہے کہ آپ نے اٹھتے ہی وہ کون سے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جس سے آپ اپنا دن بنا بھی سکتے تھے اور جس سے آپ نے اپنا دن بگاڑ بھی لیا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے ان الفاظ کا انتخاب بھی بڑے احتیاط کے ساتھ کرنا ہے جی۔ اچھا جی، یہ بھی دو صفات ہم نے آپ کے سامنے رکھی
کہ اللہ السمیع ہے، البصیر ہے۔ البصیر کے بارے میں بھی بہت ساری ہماری گفتگو ہو چکی ہے، اور اس پر بھی ہم بہت زیادہ بات کر چکے ہیں، لیکن میں ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ پورے قرآن کریم میں سمیع بصیر کے نام دونوں اسی توازن میں آئے ہیں کہ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، ماں سوائے ایک مقام کے، اور وہ مقام ہے سورہ کہف کے اندر، کہ ایک مقام آتا ہے کہ جہاں پر اللہ بصر کو پہلے لے آتے ہیں اور سماعت کو بعد میں لے جاتے ہیں، سورہ الکہف کے اندر۔ تو وہاں پر وہ جو تبدیلی آئی ہے، اس تبدیلی کی بنیادی وجہ جو تھی وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ مقام کے جہاں پر لوگوں کی آنکھیں ان نوجوانوں کی تلاش میں تھیں، جہاں پر آنکھ تلاش میں ہے اور بصر بات سماعت جو ہے وہ بعد میں پہنچے گی، پہلے ان کی تلاش جاری ہے کہ آنکھیں ان کو دیکھ لیں، تو جہاں پر آنکھوں کا پروسیجر جو ہے وہ مقدم ہوا، یعنی اہم ہوا، تو وہاں پر اللہ نے بصر کو پہلے لے آئے اور پھر سماع کو دوسرے مقام پر لے آئے، بعد میں لے آئے۔ تو وہ ایک مقام ہے کہ جہاں پر بصر پہلے آئی ہے اور سماع بعد میں۔ باقی پورے قرآن کریم میں اسلوب جو ہے وہ تقریباً آپ یہی دیکھیں گے کہ اللہ السمیع بھی ہے اور البصیر بھی ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہمارے پاس دوسرے دو نام آتے ہیں جی، الحکم اور العدل۔ الحکم اور العدل، یہاں پر ان دونوں ناموں کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک تو میں یہ بتا دوں کہ الحکم کہتے ہیں کہ جس کی بات حتمی ہو، نہ قابل تردید ہو۔ الحکم، الحکم اللہ کا نام ہے، اور وہ رب، الیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ تو اس کو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ حکم اس لیے ہے کہ اس کی بات حتمی ہے اور ناقابل تردید ہے۔ اچھا جی، ایک اور چیز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حاکم اور حکیم میں کیا فرق ہوتا ہے، کیونکہ آگے چل کے صفت الحکیم بھی ہمارے سامنے آ جائے گی، تو یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم حکم اور حکیم کے اندر، الحاکم والحکیم کے اندر کیا فرق کرتا ہے۔ اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جی حاکم جو ہوتا ہے وہ حکم دیتا ہے، اب جب اس حکم کے نفاذ کے لیے جو حکمت عملی تیار کی جاتی ہے، یہ صفت الحکیم کرتی ہے۔ حاکم حکم دیتا ہے، اور اس حکم کے نفاذ کے لیے جو حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے وہ صفت الحکیم کے دائرے میں آتی ہے۔ اب ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ حکیم ہے، تو عربی زبان میں طبیب بھی جو ہے وہ ٹھیک کرنے کو یا شفا کرنے والے کو جو ہے اس کے بارے میں، ڈاکٹرز کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ طبیب ہے۔ تو ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ طبیب میں اور حکیم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ طبیب میں اور حکیم میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو طبیب ہوتا ہے یہ کسی بھی انسان کا علاج جب کرتا ہے تو اس میں زیادہ تر جو چیزیں وہ استعمال کرتا ہے وہ باہر سے لیتا ہے، خارج سے چیزوں سے لے کر، دوائی کو لے کر، کسی بھی چیز کو لے کر، میڈیسن کو لے کر، وہ باہر سے چیزوں کو استعمال کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ طبیب ہوتا ہے۔ لیکن حکیم جو ہوتا ہے جی، اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کے اندر موجود ٹولز کے ذریعے ٹھیک کر دیتا ہے، یہ خارج سے چیز کو استعمال، حتی الامکان یہی چیز ہوتی ہے کہ خارج سے کسی چیز کو استعمال نہ کیا جائے، بلکہ اس کے اندر ہی سے جہاں پر وہ تخریب ہوئی ہے وہاں پر تعمیر کر دی جائے، جہاں پر کوئی خرابی ہوئی ہے وہاں پر بہتری کر دی جائے، اندر ہی سے چیزوں کو لینا اور اندر ہی اس چیز کو ٹھیک کر دینا، یہ ایک بہترین حکمت عملی ہے، یہ حکیم کی صفت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ یہ وہ نبی ہیں جو آپ کو کتاب سکھاتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ حکیم وہ نہیں ہوتا کہ جو دوسروں کا علاج اپنے علم کے مطابق کرتا ہے، بلکہ وہ حکیم وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا علاج ان کے مرض کے مطابق کرتا ہے، ان کے مرض کے مطابق کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ الحکم کا اسم جو ہے یہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ العدل کے اوپر بھی ہم نے بات کی ہے جی، ہم نے بتایا تھا کہ قرآن کریم میں انصاف کے لیے دو بڑے الفاظ جو ہیں وہ آئے ہیں، ویسے اور بھی دو چار اور الفاظ بھی ہیں، لیکن عمومی طور پر جو لفظ آتے ہیں وہ عدل اور قسط کے الفاظ ہیں۔
یہ الفاظ جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کریم ان دونوں میں کیا فرق کرتا ہے۔ ایک ہسپتال ہے، اس ہسپتال میں تمام مریضوں کو دوائی مل رہی ہے، یہ عدل ہے۔ تمام مریضوں کو دوائی مل رہی ہے، یہ عدل ہے۔ لیکن کون سے مریض کو کون سی دوائی کس مقدار میں کب اور کیسے دینی ہے، یہ قسط ہے، یہ قسط ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ مقصد ہے، وہ قسط کرنے والا ہے اور وہ عدل کرنے والا ہے۔ تو عدل میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ عدل جو ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ یکسانیت پر ہوتی ہے، اور اسی کے اندر جو صفت کام کر رہی ہوتی ہے المقصد کی، اس میں جس طرح کہ ہسپتال کی مثال ہم نے دی کہ سب کو دوائی مل رہی ہے، یہ عدل ہے۔ لیکن کون سے مریض کو کون سی دوائی کس مقدار میں کب کس وقت دینی ہے، یہ قسط بتائے گی۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے جی۔ یہاں پر الحکم والعدل کی بات ہو گئی، اور آخری جو بات ہے جی وہ آپ دیکھیے کہ اللطیف الخبیر، یہ دو نام جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں جی۔ اللطیف کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ جہاں پر لطیف کا لفظ آئے گا، یہ اسم آئے گا، وہاں پر آپ نے کسی بھی چیز کو مائکروسکوپک لیول پر جا کر دیکھنا ہے، سیکھنا ہے یا سمجھنا ہے۔ اللہ لطیف ہے، اور وہ لطیف اس لیے ہے کہ وہ خبیر ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو خبیر ہوتا ہے وہ لطیف ہوتا ہے، اور جو لطیف ہوتا ہے وہ خبیر ہوتا ہے۔ اور میں بتا چکا ہوں پچھلے پروگرامز میں بھی کہ خبر میں اور نبا میں یہی فرق ہوتا ہے کہ خبر جو ہوتی ہے یہ اس کو آپ مادیت کے اندر لے کر آ سکتے ہیں، لیکن نبا جو ہوتی ہے یہ ضروری نہیں کہ یہ مادیت کے اندر موجود ہو۔ خبر اور نبا کے اندر یہ فرق ہوتا ہے کہ خبر ماحول سے لی جاتی ہے، جبکہ نبا جو ہوتی ہے یہ خارج سے آتی ہے، اور یہ 3 زمانوں پر محیط ہوتی ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔ یہ شارٹ ہوتی ہے، جبکہ خبر جو ہے وہ طویل ہو سکتی ہے۔ نبا ہمیشہ جو ہے وہ شارٹ ہوتی ہے۔ یہ بھی ان دونوں کے اندر ہم نے آپ کو فرق بتایا تھا۔ تو جب ہم یہ آخری 6 نام دیکھیں گے تو ایک بہترین سائیکل ہمارے سامنے آ جائے گی زندگی کو سمجھنے کی، اور اس اللہ کے ان ناموں کو سامنے رکھنے کا ہمیں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی شخصیت جب اللہ کے السمیع البصیر کو اسماء کو سامنے رکھے گی، اور اگر وہ ایک بہترین سامع ہے تو پھر ایک بہترین بصیر بننے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ اب اگر وہ بہترین بصیر ہے تو وہ بہترین الحکم، ایک حاکم بننے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ اب اگر وہ الحکم ہے تو وہ ایک بہترین عادل بننے کی صلاحیت العدل اس کے اندر موجود ہے۔ اور اگر یہ چاروں صلاحیتیں اس کے اندر آ گئی ہیں تو وہ لطیف ہے، لطیف کی صفت اس کے اندر موجود ہے۔ اور اگر وہ لطیف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خبیر ہے۔ کوئی ایسا نام نہیں ہے جو دوسرے نام کے ساتھ مربوط نہ ہو۔ ہمیں ان کنیکشنز کو دیکھنا ہوگا، ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ تو آج ہم نے جی شارٹلی یہ 10 نام جو ہیں ان پر شارٹ گفتگو کی ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ جب کبھی ہمیں آیات کے اندر موقع ملے گا کہ ان ناموں پر ہم بات کریں، تو یہاں پر بات صرف پھر وہی کہ ہم نے اپنا مقام تعین کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم محض بولنے والے ہیں، ہمارے اندر سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم محض دیکھنے والے ہیں، ہمارے اندر بصیرہ جو ہے وہ نہیں ہے، صرف نظر سے کام لے رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم غیر متوازن ہو کر اللہ کے احکامات کے سامنے کوئی سرکشی تو نہیں کر رہے۔ ہمیں الحکم کی صفت کو دیکھنا ہوگا، ہمیں اس کے قوانین سے ڈرنا ہوگا کہ ہم ایسا نہ ہو کہ انفرادی یا اجتماعی طور پر دونوں صورتوں میں خدا کے قوانین کے سامنے جو ہیں وہ آ جائیں۔ العدل جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ غیر ہم ناانصافی تو نہیں کر رہے اپنے معاشرے کے اندر۔ اسی طریقے سے اللطیف کی صفت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم کسی بھی چیز کو، زندگی کے تمام تر معاملات کو اتنی ہی گہرائی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں جتنا ہمیں حکم ہوتا ہے۔ جہاں پر خدا کسی آیت کے آخر میں اپنے لطیف الخبیر بتاتا ہے تو پھر وہ بتاتا ہے کہ اس چیز کی گہرائی میں اترنے کے لیے یہ 2 صفات آپ اپنے سامنے رکھیں۔ اسی طریقے سے الخبیر جو ہیں، آپ ویل انفارمڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ غافل ہیں، یا دنیا جو ہے وہ ترقی کرتی ہوئی کہاں سے کہاں چلی جا رہی ہے،
وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور آپ وہی اپنی فرسودہ باتیں لے کر، یا میں اپنی وہی فرسودہ باتیں لے کر، یہ تمام تر تحقیق لے کر بیٹھا ہوا ہوں۔ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا جی، چینج کرنا ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے جی۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ بالخیر۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ آمین۔ جی بہت شکریہ۔ جی کسی کا کوئی سوال یا کامنٹ ہے ان جو آج ہم نے 10 نام پڑھے ہیں، اور پیئرز کی حالت میں، پیئرز کی صورت میں، کیونکہ ان کا کنیکشن جو ہے وہ اس کی وضاحت بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ کس طرح سے ایک نام دوسرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اسپیشلی پیئرنگ تبھی آتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بیلنس قائم کرتے ہیں تو وہ دونوں چیزیں کرتے ہیں، دونوں کام کرتے ہیں۔ جس طرح پہلی مثال میں ہم نے دیکھا کہ صرف بلند کرنے والے نہیں، وہ پست کرنے والے بھی ہیں، تو یہ دونوں چیزوں کی انسانوں کو، پوری کائنات کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہیں پہ ہمیں نیچے آنا ہوتا ہے، کہیں پہ ہمیں اوپر پہنچنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی مدد سے اور اللہ کی مہربانی سے یہ دونوں کام ہمیں جب پست بھی کیا جائے تو بھی اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم اپنی حدود سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو بھی پازیٹیو لینا ہے، کیونکہ اللہ کا ہر عمل جو ہے وہ ہماری ذات کے لیے، ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے۔ اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں، وہ بھی ہم نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس میں سے اور بہتری اور خیر نکالنی ہوتی ہے، تاکہ ہم کام آ سکیں انسانیت کے اور اللہ کی سروس میں کچھ آگے دے سکیں۔ تو اسماء الحسنہ کے حوالے سے جو ہم نے 5 پیئرز پڑھے ہیں، تو ان پہ سب غور و فکر کریں، اور جو ہمارے اس کے حوالے سے جو مقام اور جو ہمارے کام بنتے ہیں ان کی کوشش کریں، اور اپنی زندگی میں اس طرح سے تبدیلی یا تغیر لانے کی کوشش کریں۔ جی زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور جزاک آپ سب ممبرس کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ اللہ حافظ۔